Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you are all doing very well and keeping yourself and your family and loved ones safe and sound in this pandemic situation. आज हम डेवलपिंग टीचिंग प्लान के ऊपर सेशन लेंगे कि टीचिंग प्लान को कैसे बनाया जाता है, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्यों हम इसको टीचिंग प्लान को बनाते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा होता है टीचर को व्हेन ही और शी डेवलप अ टीचिंग प्लान। सो आज का जो लेक्चर है ये इसके एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि एक टीचर टीचिंग प्लान या लेसन प्लान दोनों इसको टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, आइदर टीचिंग प्लान और लेसन प्लान। सो इसको कैसे डेवलप किया जाता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आइए पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सो टीचिंग प्लान क्या है? टीचिंग प्लान बेसिकली लेसन प्लान होता है, एक टीचर का डेली गाइड होता है फॉर व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न, हाउ इट विल बी टॉट एंड हाउ लर्निंग विल बी मेजर्ड। सो ये जो तीन कंपोनेंट्स है, इसका जब आप आंसर करते हैं, इससे आपका डेली गाइड बनता है, टीचर का डेली गाइड, और वो उसको हेल्प करता है उसकी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने में इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो जब आप प्लान करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने क्या लर्न करना है, क्या लर्न करने से मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, गोल्स क्या है, एट द एंड ऑफ योर सेशन क्या लर्निंग आउटकम्स है जो आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट लर्न करे। सो एक नंबर वन, नंबर टू, आप कैसे टीच करेंगे, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है या जो आउटकम है जो आप आपने प्लान किया है कि मैंने ये इनको पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाएंगे, वे ऑफ डिलीवरी, टीचिंग एंड लर्निंग जो स्ट्रेटजीज है वो आप कैसे प्लान करेंगे, एंड देन वेरी इम्पॉर्टेंटली कि आप कैसे लर्निंग को मेजर करेंगे। अब लर्निंग से मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट की असेसमेंट कैसे करेंगे, क्विज़ेस लेंगे, असाइनमेंट्स देंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन देंगे या कोई और टास्क देंगे जिससे आप लर्निंग को मेजर कर सकते हैं कि आपके स्टूडेंट ने वाकई में लर्न किया है, या फीडबैक उनसे लेंगे, या और बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे आप अपने लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट की लर्निंग के थ्रू। So basically, a lesson plan is the instructor's roadmap of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time. Then you can design appropriate learning activities and develop strategies to obtain feedback on the student. Same कि जिस तरह पिछले वाले डिफिनीशन में हमने कहा कि ये डेली गाइड है, सो ये कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्टर का रोड मैप है, द सेम थिंग। और उसमें आप सिखाते हैं कि आप प्लान करते हैं या लिखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या लर्न करना है और आपने कैसे इफेक्टिवली क्लासरूम के टाइम को यूज़ करना है बाय डिलीवरिंग योर योर lesson or teaching plan through some learning activities जो कि appropriate हो। अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपने चीज़ें प्लान की हो। अगर आपने स्टूडेंट्स के को स्किल सिखाना हो तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने अप्रोप्रिएट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी प्लान की हो। सो आखिर में फीडबैक स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट है कि फीडबैक आपको क्या मिलता है, स्टूडेंट ने लर्न किया है, नहीं किया, कितना लर्न किया है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए कि वो टीचिंग प्लान में ये सारी चीज़ें या जो लेसन प्लान है उनमें ये सारी चीज़ें हो।
جو لیسن پلان یا ٹیچنگ پلان ہوتا ہے اس کی بیسیکلی 6 کمپوننٹ ہوتے ہیں. کچھ بکس میں آپ کو 3 بھی ملیں گے، 4 بھی ملیں گے، 5 بھی ملیں گے، بٹ یہ 6 جو کی پارٹس ہے یہ ہر لیسن پلان میں ہونے چاہیے. ایک آدھ کم بھی ہو سکتا ہے، بٹ یہ کی کمپوننٹس ہے کسی بھی ٹیچنگ اینڈ لرننگ پلان کا. سب سے پہلے تو آپ کے پاس لیسن آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. آپ کے پاس آبجیکٹیوز یا گولز یا آؤٹ کمز جو آپ کے پاس ہوں گے وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کیا لرن کرے گا. اور آبجیکٹیوز شوڈ بی آلویز اسمارٹ. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کافی کلاسز میں کہ اسمارٹ سے کیا مطلب ہے. اسپیسیفک ہونا چاہیے، اچیویبل یا اٹینیبل ہونا چاہیے، میجریبل ہونا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. جب آپ اسمارٹ آبجیکٹیوز بنائیں گے آپ خود بھی کلیئر ہوتے ہیں بٹ یو آر ایکچولی ڈیلیورنگ، اور آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ اس نے پڑھنا کیا ہے. تو جو لیسن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور سب سے اسٹارٹ آپ لیسن پلان اسٹارٹ اسی سے کرتے ہیں اور اسی کی بیس کے اوپر پھر ساری چیزیں آپ کی چلتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریلیٹڈ جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ہونے چاہیے. لیسن مٹیریلز ہونے چاہیے، لیسن پروسیجر، اسسمنٹ میتھڈ اور لیسن ریفلیکشن. سو جو میٹیریل لیسن پروسیجر ہم یہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے اور ریلیونٹ ایگزامپلز بھی دیں گے آگے چل کے کہ آپ کیسے اس کو افیکٹولی لیسن پلان یا ٹیچنگ پلان کو بنا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو لیسن پلان یا ٹیچنگ پلان بنانے میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ اکثر بنا نہیں سکتے. بٹ اف یو افیکٹولی یوٹیلائز یور ٹائم اینڈ گیو اٹ سم ٹائم کہ آپ ٹیچنگ پلان کو یوٹیلائز کریں اور ایویں بندہ منہ اٹھا کے نہ جائے اسٹوڈنٹ کے پاس، ویل پلانڈ جائے اینڈ ویل اکوپڈ جائیں تو آپ بہترین طریقے سے اپنے پروفیشنل رسپانسبلٹی کو فلفل کر سکتے ہیں اف یو آر اے ٹیچر. لیسن آبجیکٹیوز جو آپ کے ہیں وہ بیسیکلی لسٹ ہے آف what student will be able to do after completing the lesson. تو جو لیسن ہے اس کے اینڈ میں جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کس قابل ہو جائے گا، کس لیول پہ پہنچ جائے گا، اس کو بیان کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ لیسن آبجیکٹیوز ہے. اٹس ایزی ٹو ٹریک اسٹوڈنٹس لرننگ نیو کانسیپٹس. اگر آپ کے نئے کانسیپٹس پڑھا رہے ہیں تو اس کو ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں. کین بریک ڈاؤن آئیڈیاز انٹو پارٹس. ایک ہول آئیڈیا ہے، اگر آپ کسی ہول آئیڈیا کے ساتھ جاتے ہیں اینڈ یو ڈیلیور لیکچر، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو آپ 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 کو کلیئر آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک ہول آئیڈیا میں آپ کنفیوز ہوں گے، شاید آپ کوئی چیز ایک آدھ چیز مس کر دیں یا آپ اس طریقے سے افیکٹولی اسٹوڈنٹ کو سمجھا نہ سکے. لیکن اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں گے انٹو پارٹس، انٹو آبجیکٹیوز، تو آپ اس کو میننگ فلی ڈیلیور کر سکتے ہیں اور آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے جو ہم نے شروع میں چنکنگ اور جو میموری ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو آپ بالکل اسی طرح پڑھاتے ہیں جس طرح ایک کمپیوٹر میں فولڈرز کے اندر مختلف چیزیں سیو ہوتی جاتی ہیں. سو یہ جو آبجیکٹیوز ہیں اس سے آپ کو جو ہول آئیڈیا ہے اس کو آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں انٹو پیسز، اور آپ جب پیسز کو لرن کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے لرن کرنا. ویو یور لیسن آبجیکٹیوز ایز گولز فار یور کلاس اینڈ اسٹوڈنٹس. اینڈ یو شوڈ فالو اسمارٹ کرائیٹیریا جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا. ایس فار اسپیسیفک، ایم فار میجریبل، اے فار اٹینیبل اور اچیویبل،
R for realistic and T for time bound. तो अगर आप स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप मेजर भी कर सकते हैं उन चीज़ को, और आप रियलिस्टिकली एक चीज़ बना सकते हैं. जो लिसन ऑब्जेक्टिव्स है, फॉर ईच ऑब्जेक्टिव्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट with an action verb that relates to what students should be able to do after the lesson. जो हम इसके ऊपर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जाए, आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो मुख्तलिफ लेवल्स है लर्निंग के, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और उन एक्शन वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, डिटरमिन, परफॉर्म, मेजर. ये एक्शन वर्ब है. सो योर ऑब्जेक्टिव मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब. एप्रोप्रिएट इसलिए मैंने कहा कि वो आप जो सिखा रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं या एडवांस सिखा रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, या सिर्फ आप कॉग्निटिव जो डोमेन है उस पे काम कर रहे हैं. तो इन चीज़ों के ऊपर आपने अप्रोप्रिएट कुछ एक्शन वर्ब के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स बनाने जो स्मार्ट होने चाहिए. डिपेंडिंग ऑन व्हाट टॉपिक यू आर टीचिंग and at what level of knowledge your students have, this action will vary. क्योंकि आपके स्टूडेंट की लेवल के ऊपर है कि आप स्टूडेंट को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और किस लेवल के ऊपर है, और क्या कौन सा टॉपिक है, स्किल्स है या कॉग्निटिव डोमेन में आप उनको सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं. सो उसी के अकॉर्डिंगली आपने एक्शन वर्ब्स को यूज करना है. For example, when teaching brand new concepts, you may define actions verb like define, identify, explain and determine. So आप देखिए ये C1 लेवल या cognitive 1 और 2 लेवल की है कि आप सिर्फ रिकॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि definitions याद हो, स्टूडेंट आपका आइडेंटिफाई कर सके, इनलिस्ट कर सके, एक्सप्लेन कर सके किसी भी चीज़ को, डिटर्मिन कर सकें. सो ये अगर आपका बिल्कुल बेसिक टीचिंग के ऊपर आप न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर आप हाउएवर इफ योर लेसन इन्वॉल्व्स more advanced tasks, the objectives may include actions verb like create, use, perform और measure. So अगर आप हायर लेवल पे स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, या प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन या एप्लीकेशन लेवल के ऊपर आप लेके जाना चाहते हैं, अगेन यू गो बैक टू द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फॉर दिस. तो आपको थोड़ी सी क्लियर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी. आप यूज़ कर सकते हैं क्रिएट, यूज़, परफॉर्म, मेजर. इन एक्शन वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप अगर बेसिक सर्जिकल स्किल्स पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन से एक्सप्लेन द सर्जिकल स्किल्स और एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर. अगर दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सके, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि परफॉर्म advanced surgical procedure on actual patients. तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं, और उसी के थ्रू फिर आप फर्दर अपने लेसन प्लान के जो और कंपोनेंट्स हैं उनको प्लान. रिलेटेड रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि यू इंश्योर योर कोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स. हर ऑर्गेनाइजेशन या कोर्स के कुछ की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको आपने देखना है कि रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्या है. व्हेन लिस्टिंग कोर्स स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन आइटम्स ऑन योर लेसन प्लान, it's smart to use the exact organization system found on your standards to make sure your lesson, your class aligns. तो जो related requirements है, या जो standard guidelines है, या organization के जो standards है, कुछ key standards, उनको भी आपने focus करना है, उनको देखना है कि उनके साथ आपका जो lesson plan है वो aligned हो. ये ना हो कि आप पढ़ा कुछ और रहे हैं
اور آپ کا جو آرگنائزیشنل سسٹم ہے یا جو سٹینڈرڈز ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہو. سو دونوں کو الائن ہونا چاہیے. لیسن مٹیریل جو ہے وہ تھرڈ سیکشن ہوتا ہے ٹیچنگ پلان کا آن یور لیسن پلان. یہ بیسیکلی لسٹ آف مٹیریلز ہوتے ہیں دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیچ دی لیسن اینڈ میجر اسٹوڈنٹ آؤٹ کم. سو this section prepares you to deliver your lessons. Basically یہ آپ کی اپنی پریپریشن ہے لیسن مٹیریل سے جو آپ نے ٹیچ کرنا ہے اس کنٹینٹ کو اس مٹیریل کو آپ جمع کرتے ہیں جو ایکچولی آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ ڈیلیور کر سکے اپنا لیسن پلان. اگر آپ بغیر مٹیریل کے بغیر اسٹڈی کے بغیر پلان کے بغیر آبجیکٹیوز کے جائیں گے تو آپ اس طریقے سے اپنے ٹیچنگ پلان کو افیکٹولی ڈیلیور نہیں کر سکتے جس طرح ہونا چاہیے. وداؤٹ دس لسٹ یو میں ایکسیڈنٹلی فارگیٹ ٹو پرنٹ این امپورٹنٹ ڈاکومنٹ. سو اگر آپ کے پاس یہ لیسن مٹیریل نہیں ہے یا آپ نے اس کو بنایا ہی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ مس کر سکتے ہیں یا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ مس کر سکتے ہیں اور آپ بھول بھی سکتے ہیں. And then it can be an embarrassment for you during the class. Common types of lesson materials include student handouts ہوتے ہیں, ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں, ویژول ایڈز ہوتے ہیں, گریڈنگ روبرکس ہوتے ہیں, ایکٹیویٹی پیکٹس ہوتے ہیں, کمپیوٹرز یا ٹیبلٹس. مختلف جو لیسن مٹیریل ہے ڈیپینڈز آن وٹ ایکچولی یو آر ڈیلیورنگ اور کیا کس میتھڈالوجی کے تھرو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, اسی سے اکارڈنگلی آپ نے لیسن مٹیریل کو پلان کرنا ہے. لیسن پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ لیسن پروسیجر از ہاؤ دا لیسن ول پروگریس ان دی کلاس روم. سو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہیں آف دی ہول کلاس اس کو ہم کہتے ہیں یہ لیسن پروسیجر ہے یا ٹیچنگ پروسیجر ہے, جو پورا پروسیس ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے. یہ بھی اس کائنڈ آف آئی وی انسرشن پروسیجر کی طرح ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اپنے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کرنی ہوتی ہے, پروسیجر ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, ٹرے لے کے جانی ہوتی ہے, ہینڈ واش کرنا ہوتا ہے, پھر آپ جا کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سے وین میں لگانا ہے, یو انسرٹ اینڈ دین یو ڈاکومنٹ. سو یہ اسی طرح جو ہمارا ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہوتی ہے یہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوتا ہے. سو پلان ٹائپ آف ایکٹیویٹیز that will help students to meet the objectives. Again آپ ہر جگہ آپ آبجیکٹیوز کو فوکس کرتے ہیں, جو آپ کا مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی آبجیکٹیوز کو فلفل کرتا ہے کہ آبجیکٹیو کے بیس پہ ہی آپ مٹیریل چوز کرتے ہیں. پھر اس آبجیکٹیوز کی بیس پہ لرننگ ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ ڈیفائن, ڈسکس, ڈیفرینشیٹ, ایکسپلین لکھا ہے تو یہاں بھی اسی طریقے سے آپ نے لیسن پروسیجر بنانا ہے تاکہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرن کر سکے. دین اسی لیسن پروسیجر کے اندر یہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ پرفارم کرتے ہیں. ایک تو اوور آل آپ کا ٹیچنگ پلان ہوتا ہے, دین یہ لیسن پروسیجر ہے جو ٹیچنگ کی ڈیلیوری ہے, اس میں آپ فرسٹ ایکسپلور کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ڈسکور اے نیو کنسیپٹ, کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نیو کنسیپٹ کو پہلے تو وہ ڈسکور کرتا ہے, ایکسپلور کرتا ہے اس میں کہ یہ کیا چیز ہے. دین لرن اینڈ پریکٹس, اسٹوڈنٹ اپلائی دیئر ڈسکوریز. اگر اس نے ایکسپلور کیا, ڈسکور کیا, تو the next part should be کہ وہ اس نالج کو پریکٹیکلی اپلائی کرے پرابلم سالونگ میں, جو کیس یا کلینکل سینیریو یا کوئی بھی اس طرح کا جو کلینکل پریکٹس ہے یا ان میں وہ اپنے نالج کو یوٹیلائز کرے. دین ریفلیکٹ, اسٹوڈنٹ ریویو وٹ دے ہیو لرنڈ. اب یہ ایک تو ہمارے ٹیچنگ پلان کی ٹیچر کی طرف سے ٹیچر کی ریفلیکشن ہوتی ہے, ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی ریفلیکشن ہوتی ہے.
تو ریفلیکٹ اسٹوڈنٹ ریویو وٹ دے ہیو لرن. جس طرح میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ ریفلیکشن کریں، آپ ریفلیکشن کریں، تو ریفلیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے وٹ یو نو اور اینڈ وٹ یو ڈونٹ نو اینڈ وٹ یو نیڈ ٹو نو. تو جب آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، کیا سمجھنا چاہیے، اور کتنی اور سمجھنے کی، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اور اس سے آپ کو آپ کی لرننگ کے جو پروسیس ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. دین یو ری انفورس ایٹ دی اینڈ اسٹوڈنٹ اپلائی دیئر نالج ٹو پرابلم سالونگ سینیریو. جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں، لرن اینڈ پریکٹس کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، دین یو ری انفورس، اور اسٹوڈنٹ پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں نالج کو پرابلم سالونگ میں، کلینکل ایریا میں، پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ پروسیجر میں. سو یہ پورا لیسن پروسیجر ہوتا ہے ہمارا، جس میں فردر آپ 4 اسٹیپس کے تھرو لیسن پروسیجر کو افیکٹولی ڈیلیور کر. Then comes the very important part of the teaching plan, that is assessment method. Assessment method measures whether students learned a lesson, information and met objectives. So یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسسمنٹ بھی کریں. ہمارا آج کل تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، اس میں اسسمنٹ اتنی افیکٹولی ہم نہیں کر رہے ہیں. بہرحال اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اسسمنٹ میتھڈ کو میجر کرنا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے لرن کیا ہے انفارمیشن، وہ جو آپ نے آبجیکٹیو پلان کیے تھے یا نہیں، یا آبجیکٹیو اس کو میٹ کیا ہے یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. موسٹلی جو ہمارے ٹیچنگ پلان ہے، ان میں ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کو ڈالتے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ ٹیچنگ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. سو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسسمنٹ کو پلان کریں according to what you are teaching and according to the objective you have made in the beginning. So یہ ویری کرتا ہے listen to listen، کیونکہ اگر آپ نے ڈیمانسٹریٹ لکھا ہے تو obviously آپ کی جو اسسمنٹ ہوگی وہ بھی ڈیمانسٹریشن کی بیس کے اوپر ہوگی. اگر آپ نے آبجیکٹیو میں ڈیفائن یا ڈسکس یا ایکسپلین لکھا ہے تو اسی کے بیس کے اوپر پھر کوگنیٹیو C1 یا C2 لیول کے اسسمنٹ میتھڈ بھی آپ پلان کریں گے. Some of the most common assessment options include quizzes, hands-on activities, writing assignments, group presentations. یہ آپ کی مختلف اسسمنٹ آپشنز ہیں جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کوئزز بھی لے سکتے ہیں، ہینڈ آن ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، رائٹنگ اسائنمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور گروپ پریزنٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے بیسیکلی کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے اور یا جو آپ نے پلان کیا آبجیکٹیو، وہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے میٹ کیے ہیں یا نہیں کیے. آخر میں آپ لیسن کی ریفلیکشن کرتے ہیں. Reflection encourages teachers to take notes on how to improve a lesson after it has been completed. تو یہ ہر ٹیچر کو یہ کرنا چاہیے at the end of every lecture they deliver or every lesson plan they deliver، کہ وہ ریفلیکٹ بیک کرے کہ اس نے جو پلان کیا تھا اسی طریقے سے ڈیلیور کیا اور اسس کیا، اور اسسمنٹ میں کیا فائنڈنگ تھی، کیا آبجیکٹیو میٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، کیا ویکنس تھی، کیا اسٹرینتھ تھے، کیا مزید امپرومنٹ ہو سکتی ہے. تو ہر جگہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. اور آپ جب ریفلیکٹ کرتے ہیں بینگ اے ٹیچر، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ آپ مزید امپرومنٹ کر سکتے ہیں. سو
Any feedback on even my teaching methodology and teaching strategy جو ہم ابھی تک آپ کے جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں تھرو ویڈیو پریزنٹیشنز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کوئی ویکنس ہے، اس میں کیا امپرومنٹ مزید ہو سکتی ہے؟ تو آپ بھی کائنڈلی لکھیں تاکہ تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کہاں پہ ویکنس ہے، کہاں پہ اسٹرینث ہے، کیا چیزیں مزید امپروو ہم کر سکتے ہیں. سو آئی آلویز ریفلیکٹ آن مائی اون لیسن پلان اینڈ مائی اون ٹیچنگ. اسی طرح جب آپ ٹیچر بنیں گے یا آپ ٹیچ کریں گے تو آخر میں جب آپ ڈیلیور کریں گے اس کے بعد جب آپ اسسمنٹ کریں گے، اسسمنٹ کے بعد جب آپ کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی تو یو شوڈ ہیو few line of reflection on your lesson plan. By this point, your lesson has clear objectives, a plan for teaching, and a way to assess student learning. Ask yourself questions like, did a part of the lesson take longer than expected? یہ ایسی چیزیں جو آپ کو ریفلیکشن میں ہیلپ کر سکتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے فار ٹیچر، تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا جو آپ نے جس طریقے سے پلان کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے ڈیلیور کیا ہے، ٹائم اتنا ہی لیا ہے جتنا آپ نے پلان کیا تھا. واز دیئر اے پورشن دیٹ اسٹوڈنٹ آسکڈ فار اے لاٹ آف ہیلپ ود؟ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سر، اس کو کلیریفیکیشن کرے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کو کیسے پریکٹیکل لائف میں کرنا ہے. سو ان چیزوں کو آپ نے بھی دیکھنا ہے کیونکہ یہ اکثر سم ہاؤ آئدر کمیونیکیشن پرابلم ہوتی ہے، آئدر وہاں پہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ان دا ڈیلیوری یا مٹیریل میں. سو آپ ان کو دیکھتے ہیں، ٹائم کو، اسٹوڈنٹس کی جو ڈیفیکلٹی ہے اس کو، ڈid اسٹوڈنٹ بریز تھرو دا انفارمیشن ود نو پرابلم، کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی انفارمیشن پروسیسنگ میں یا ہوئی، وہ were students engaged and interested in the lesson. سو جو انگیجمنٹ ہے یا انٹرسٹ ہے اسٹوڈنٹ کا وہ کتنا تھا، کتنا کیا لیول تھا، وہ آپ نے دیکھنا ہے. were the objectives met by most or all of the students؟ کتنے لوگوں کو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور لیس سے پرسنٹیجز میں کہتا ہوں 20% آف جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کا اتنا نہ ہو، ویک ہو بہت، تو اٹ از ایکسپیکٹڈ. لیکن اگر آپ کے 80% جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ موسٹلی انہوں نے کہا کہ ہم نے آبجیکٹیو میٹ نہیں کیے، تو دین دیٹ از اے پرابلم. میجورٹی جو ہے یا آل آف دا اسٹوڈنٹس، ان کو ان کے آبجیکٹیوز میٹ ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے تو دین دیٹ از اے پرابلم. دین یو ریفلیکٹ کہ کیا چیزیں تھیں، کہاں پہ پرابلم تھا، ڈیلیوری میں پرابلم تھا، آبجیکٹیوز میں، پلاننگ میں، یا اسٹوڈنٹس کی اپنی کوئی ویکنس. یہ ایک ٹیچنگ ٹیمپلیٹ ہے. ایک دو اور بھی ہیں جو آپ کے ریفرنس کے لیے ہے. یو کین یوٹیلائز دیم فار ڈیزائننگ اے ٹیچنگ پلان. اس میں ٹیچنگ اینڈ لرننگ آؤٹ کم ہوتے ہیں کورس کے، جیسے بائی دا اینڈ آف دا کورس اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو اسٹیمیٹ دی کاسٹ آف پروڈکٹس، پروسیس اینڈ کسٹمرز. یہ مختلف identify the use of relevant information for strategic decision making. یہ ہے. دین آپ نے ٹائم لکھا ہے، ریفرنسز لکھے ہیں کہ کو کیا مٹیریل یوز کرنا ہے. یہ ایک ویری بریف ٹیچنگ پلان ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ بہت سارے ڈفرینٹ ٹیچنگ پلان بنا سکتے. یہ ایک اور
آپ کا لیسن پلان ہے یا ٹیچنگ پلان ہے جس میں آپ نیم گریڈ سبجیکٹ اس کو لکھتے ہیں، آبجیکٹیوز یا گول کو لکھتے ہیں، اینٹیسپیٹری سیٹ، ڈائریکٹ انسٹرکشنز کیا آپ دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں، گائیڈڈ پریکٹس کو لکھتے ہیں، کلوجر، اینڈ دین آگے آپ انڈیپینڈنٹ پریکٹس، ریکوائرڈ مٹیریل اور اسی سے اکارڈنگلی اسسمنٹ۔ یہ ایک اور لیکچر پلان ہے یا ٹیچنگ پلان ہے جس میں آپ اگین کورس، آپ کے گولز، آپ کا کے لرننگ آبجیکٹیوز، دین آپ کی جو انٹروڈکشن ہے، ایکشن ہے، کنسالیڈیشن ہے، یہ آپ کی دین اسسمنٹ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسٹریٹجیز ہے ایکٹیویٹیز کی، آپ گرافک آرگنائزر، تھنک پیر شیئر، ماڈلنگ، کولیبریشن، ڈسکشن، کویسچن، لرننگ اسٹیشنز، مختلف جو اسٹریٹجیز ہے ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اسسمنٹ فار لرننگ اور اسسمنٹ ایز لرننگ اور اسسمنٹ آف لرننگ، یہ مختلف فارمز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس ہے کہ آپ اسسمنٹ فار لرننگ میں آبزرویشنز، کنورسیشن، انیکڈوٹل نوٹس، ورک سیمپل، کانفرنس، چیک لسٹ، ڈائگنوسٹکس، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ سو یہ اسسمنٹ فار لرننگ ہے کہ آپ اسسمنٹ، آپ کی لرننگ، آپ کے اسسمنٹ کے تھرو لرننگ بھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ آبزرویشن کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، تو نہ صرف اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ ہوتی ہے بلکہ لرننگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسسمنٹ ایز لرننگ میں سیلف اسسمنٹ ہے، پیئر اسسمنٹ ہے، پریزنٹیشن ہے، ہوم ورک، یہ ٹیکنیکس ہے فار اسسمنٹ ایز لرننگ۔ اور اسسمنٹ آف لرننگ میں ایٹ دا اینڈ جو آپ کرتے ہیں جس میں آپ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ ڈیلیور کرتے ہیں، کوئز لیتے ہیں، پریزنٹیشن لیتے ہیں۔ پریزنٹیشن کے علاوہ آپ پروجیکٹ یا پبلش ورک یا روبرک، ان سب کو آپ لرننگ کی، ان کی لرننگ کی اسسمنٹ آپ کرتے ہیں کہ کس لیول تک وہ آپ کے اسٹوڈنٹس پہنچ گئے، اینڈ آپ کی ریفلیکشن شوڈ بی دی فائنل ایکشن۔ تو ابھی تک ہم تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں، یہ ہمارا آخری بیفور یہ ہمارا آخری سلائیڈ ہے۔ سو ابھی تک ہم نے پڑھا کہ ٹیچنگ پلان کیا ہوتا ہے، ٹیچنگ پلان کیوں امپورٹنٹ ہے، آپ جب افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ڈلیور کرنا چاہتے ہیں لیکچر کو تو آپ کو ٹیچنگ پلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے 6 مختلف جو اس کے کمپوننٹس ہے ٹیچنگ پلان کے وہ پڑھے، لرننگ آبجیکٹیو سے لے کے ریفلیکشن تک۔ تو یہ مختلف جو کمپوننٹس ہے اس کو جب آپ لکھتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہوتا ہے بلو پرنٹ، تو آپ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی کلاس روم کے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اپنے اور اپنے اسٹوڈنٹ کے ٹائم کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اسسمنٹ اسٹوڈنٹ کی کس طرح ہے، کس لیول تک آپ کے اسٹوڈنٹ پہنچ گئے ہیں۔ سو بیفور ایون دا فائنل کوئز اور دی فائنل ٹیسٹ، آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیول کا پتہ چلتا ہے، ان کو ویکنیس اور اسٹرینگس اور کس لیول تک وہ پہنچ گئے یہ آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے۔ آپ کے اسٹوڈنٹ کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ جب لرننگ آبجیکٹیو، ریسورس مٹیریل، لرننگ مٹیریل اویلیبل ہو تو وہ ان کو افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار دیئر اون لرننگ۔ اینڈ دین یو ہیو اسسمنٹ آف لرننگ، اسسمنٹ فار لرننگ، اینڈ اسسمنٹ ایز لرننگ، اینڈ ریفلیکشن ایز اے ٹیچر آن یور اون لیسن پلان، کہ آپ نے جو پلان کیا تھا وہ واقعی میں ڈیلیور ہوا ہے یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اینڈ دین یو فردر امپروو اپان یور پلان۔ Thank you very much and have a nice day. Please do write your feedback کہ آپ کی لرننگ کیسی ہو رہی ہے،
آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آن لائن کلاسز سے یا کوئی ڈیفیکلٹی ہے، اپارٹ فرام کہ کچھ اسٹوڈنٹس مجھے بار بار میسج کرتے ہیں کہ سر ہمیں نوٹس بھجوا دیں، ہمیں ویڈیوز ہم نہیں دیکھ سکتے. تو انشاءاللہ میں کمپائل کروں گا اور سارے اکٹھے ایک ہی دفعہ آپ کو میں بھیج دوں گا سو دیٹ یو کین ہیو بوتھ ویڈیوز اینڈ یور نوٹس along with you، تو آپ اسٹڈی کر سکے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین. اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی.